हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट में होने वाली आज जो तफसीली ब्रीफिंग थी सिक्योरिटी के हवाले से, और उसी के बाद जो अपोजिशन की मुलाकात हुई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हिकमत अमली बनाने के हवाले से। सेनेट और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनको आज एक कमेटी का जो इजलास हुआ 4-5 घंटे वो चलता रहा, और इसके अंदर आर्मी चीफ, DGISI और भी आला जो अस्करी क़यादत थी वो मौजूद थी। इस कमेटी को उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने अपने मीडिया बयान में कहा कि कलअदम TTP के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं, और इसके अंदर जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उसने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर के बकौल पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान ये जो सीज़ फायर है इसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है, और इसमें वक्फे से तोसी होती रहेगी। इसके साथ साथ आज की जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पार्लियामेंट हाउस में आज मुलाकात हुई। इजलास के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया को बताया कि अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं वो हुकूमत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर मिलकर एहतजाज करेंगी। इस बात पर इत्तफाक हो चुका है। दूसरी तरफ अपोजिशन का जो इत्तेहाद है PDM, उसमें भी ये फैसला हुआ है कि महंगाई के खिलाफ जलसे और रैलीज का जो अगला फेज़ है उस पे अब अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि PDM इस्लामाबाद की तरफ एक हतमी लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर सकती है। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर, यू हैड अ लॉन्ग डे। क्या सर फिर हुआ सिक्योरिटी ब्रीफिंग जो थी आज जॉइंट नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स के लिए? जी, आज ये ब्रीफिंग थी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामेंट की, तो ये तकरीबन 6 घंटे जारी रही। उसमें से कोई 45 मिनट ब्रीफिंग थी, और बाकी जो क्वेश्चन आवर सेशन और जो कमेंट्स मुख्तलिफ लोगों ने देने थे वो थे। सर ये वो जो पिछली, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, जो पिछली दफे ब्रीफिंग हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि ये अब रेगुलरली जारी रहेगी। दिस इज द सीरीज। वो ये उसकी कंटिन्यूएशन है। बिल्कुल, वो उसका पहला हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा है, क्योंकि बीच में अफगानिस्तान के हालात में ऐसी पेशरफ्त हुई थी कि वो ज़रूरी था। तो ये अच्छा था कि कम से कम जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अस्करी क़यादत ने जो ब्रीफिंग दी है उससे कम से कम आगाही हो गई पार्लियामेंट को। ये काम तो हुकूमत का होता है, लेकिन हुकूमत करती नहीं है। वज़ीर आज़म का ये काम होता है, वो करते नहीं है। तो ये बेहतर है, कम से कम ये पता चल जाता है कि आज अस्करी क़यादत क्या सोच रही है, हमारी मुल्क की क्या पॉलिसी है। आर्मी चीफ ने दी, DGISI ने दी। जी, DGISI ने दी, और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। सवालात के जवाब वो दे रहे थे, और बाकी तो मैं डिटेल्स में नहीं जा सकता, वो तो एक उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना पड़ता है। लेकिन जो बात थी कि हुकूमती वज़रा भी इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए। अच्छा, उनको भी नहीं मालूम था बहुत? जी, उनको अक्सर को ये 7-8 ने बात की, तो उनसे बातों से लगता था कि वो इन डिटेल से आगाह नहीं थे। तो कम से कम उनको भी बोलने का मौका भी मिल गया, और वो उनको पता चला कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है। और सर वो शेख रशीद साहब भी यही कह रहे थे कि बड़ा अच्छा माहौल था, ज़बरदस्त माहौल था। जी बिल्कुल, मैंने भी यही कहा वहाँ पर कि माहौल ऐसा ही होना चाहिए। पार्लियामान ने अगर चलना है, अगर मुल्क के मसाइल डिस्कस होने हैं, तो मैंने कहा कि आज इत्तेफाक है कि किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने धमकी नहीं दी, किसी ने किताब नहीं मारी, तो इजलास दरम बरम नहीं हुआ 10 मिनट में। तो सर बेसिकली इट मींस कि स्पीकर साहब की जगह अगर फौज का कोई बंदा बैठा हो तो आप लोग ज्यादा मोर कॉर्डियल टुवर्ड्स ईच अदर। मालूम ऐसा ही होता है, कोई दरअसल आईन में तरमीम कर दें।
آپ کو آپ کی میڈیشن کے لیے اسپیکر سویلین اسپیکر کافی نہیں ہے. صاحب تو کچھ ناکام ہی رہے ہیں فی الحال. جی سو یو نیڈ مطلب کہ مسئلہ صرف سر اسپیکر کا ہے یا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی وہاں سویلین بندے سے کام نہیں چلتا؟ یو نیڈ اے ملٹری ڈکٹیٹر سٹنگ دیئر ٹو کنٹرول. ہمارا بیہیویئر سول نہیں ہوتا جب سویلین بیٹھا ہو تو ہمارا بیہیویئر سول نہیں ہوتا. تو قصور سیاستدانوں کا یہ نہیں، یہ قصور اسپیکر صاحب کا ہے، قصور حکومت کا ہے. اسپیکر ہمیشہ ہاؤس کو مینج کرتا ہے. میں نے بہت سے اسپیکر دیکھے ہیں اپوزیشن میں، زیادہ زندگی اپوزیشن میں گزاری ہے، بہت سے اسپیکر آئے، لیکن ہمیشہ جب آپ اپوزیشن کو عزت دیں گے، بولنے کا موقع دیں گے، کبھی ماحول خراب نہیں ہوتا. یہ پہلی حکومت ہے جہاں حکومت کے وزراء گالی نکالتے ہیں، وزیر اعظم دھمکیاں دیتا ہے، اس قسم کا ماحول ہے، اور اسپیکر کنٹرول اس کو نہیں کر سکتے، وہ کمزور ہیں اس معاملے میں. اس وجہ سے یہ پارلیمان مفلوج ہے. تو سر کیا آج جو اجلاس تھا اس کے اندر کوئی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات ہوئی؟ بیکاز آبویسلی ملک کے اندر پیچھے ایک کافی کیا کہتے ہیں ایک ٹینس سچویشن رہی ہے، اور اس کے اوپر آج بھی جو شہباز شریف صاحب کا کامنٹ جو میڈیا کو انہوں نے کہا کہ جی معاہدے کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے، بتائیں. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی اجلاس کے دوران، یا سارا جو فوکس تھا وہ افغانستان اور ریجنل سچویشن پہ ہی رہا؟ نہیں، سارا جو اسٹریٹجک ریجنل اور افغانستان کے حالات کے مطابق ہی رہا. کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنے رائے دی، انہوں نے ٹی ایل پی کا ذکر کیا، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی، نہ یہ اس بریفنگ کا حصہ تھا. تو جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بحث نہیں ہوئی، تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ جو ریجنل سچویشن اور افغانستان کے معاملات ڈسکس ہوئے ادھر بحث ہوئی؟ جی، اس پر تو ہر ایک نے رائے کا اظہار کیا، اپنی سجیشنز بھی دیں. کوئی بہت زیادہ فرق ہے کیا گورنمنٹ پالیسی میں اور جو اپوزیشن چاہتی ہے، یا ان کا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں ایک جو حالات ہیں ان کا ذکر کیا گیا، جو پالیسی نظر آتی ہے بظاہر حکومت کی اس کا ذکر کیا گیا. اور میں جیسے کہا کہ حکومت کے وزراء خود بھی اس پالیسی سے آگاہ نہیں لگتے تھے، لیکن کم از کم ایک رستہ سامنے آیا کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے، دوسرے ممالک کے بارے میں کیا ان کی کوشش ہے. تو اس حوالے سے کم از کم آگاہی پارلیمنٹ کو ہو گئی کہ کیا پالیسی ہے سر؟ جی، یہ کیا پالیسی ہے سر جو حکومت نہیں، میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ پالیسی دیکھیں کہ افغانستان میں ہمارے اس حکومت سے کیا ریلیشن شپ ہے، وہاں پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، وہاں سے جو اکنامک سچویشن ہے، جو دنیا کے ان کی جو دنیا کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں، ریکگنیشن کا ایشو ہے، یہ تمام معاملات وہاں پر ڈسکس ہوئے. لیکن اس میں جو اسپیسیفکس ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن جنرلی کہ افغانستان کے جو معاملات ہم پر کیسے اثر انداز ہوں گے، ریجن پر کیا ہوگا، دنیا میں جو ہمارے تعلقات ہیں ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس قسم کی باتیں ہیں. ایک بڑی سیر حاصل گفتگو تھی. سر ریکگنیشن کے حوالے سے کیا مطلب کہ بہت زیادہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین ہے، یا ذاتی طور پہ آپ کیا کس طرح اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز میرے خیال میں سب سے ایک بہت بڑا یا مشکل یہی ہوگا ریکگنیشن کا. دیکھیں، ریکگنیشن تو ہمیشہ سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ریکگنیشن صرف پاکستان نہیں کر سکتا. یہ ایک بلاک کے طور پر جب دنیا ریکگنائز کرے گی تو پھر ہی پاکستان اس کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انیشیٹو اس معاملے میں لینا چاہیے کہ کس طرح یہ ریکگنیشن ہوگی، اور اس میں دنیا کے سامنے ہمیں ایڈوکیٹ ہونا چاہیے افغانستان کی ریکگنیشن کا. ابھی دو میجر معاملات ہیں افغانستان کے، ایک تو ریکگنیشن کا ایشو ہے، اور دوسرا وہاں جو اکنامک کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے، دونوں آپس میں لنکڈ ہیں. تو یہ ضرورت ہے، پاکستان چونکہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے افغانستان کے بعد ان حالات سے، تو ہمیں کم از کم دنیا کے سامنے اس موقف کو رکھنا چاہیے، اور یہی ہماری ڈپلومیسی ہونی چاہیے اس وقت. اور سر آبویسلی ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے جس پہ آج کل بہت بات بھی ہو رہی ہے، کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے، وہ ہے کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئے ہیں اور سیز فائر. کیا اس پہ بھی جو بریفنگ ہوئی آپ کے خیال میں اپوزیشن اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹسفائی ہوئی؟ جس قسم کے سوالات یا تنقید ہو رہی ہے آج کل، آپ کو لگا کہ وہ سب جواب مل گئے وہاں؟ دیکھیں، وہاں پر تو اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی، لیکن جہاں تک ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو پارلیمان ہی حل کر سکتی ہے.
اس میں حکومت کو اپنی پالیسی جو بھی ہے پارلیمان میں لانی ہوگی. سر آپ کو بتائی انہوں نے, مطلب obviously you can't speak about it, بٹ کیا انہوں نے جو اپنی پالیسی ہے نیگوسیشنز کے حوالے سے, سیز فائر کے حوالے سے, کیا آج ڈسکس کی گئی اس اجلاس میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایشو پارلیمان ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ڈسکشن کیا ہوگی, اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے, اور اس میں کس قسم کی یہ ڈسکشن ہوگی ٹی ٹی پی کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کے عوام کے دل کے بہت قریب ہے. جو ظلم یہاں پر ہوا ہے, جس قسم کے حملے ہوئے ہیں, خاص طور پر اے پی ایس کا واقعہ ہے, یہ ہماری جو ایک سینسٹیوٹی ہے اس معاملے میں, جو بچے وہاں شہید ہوئے, ان کے والدین کی, پورے معاشرے کی, تو اس میں بڑی کیئرفلی اور بڑی اور ماضی میں بھی جب بھی ٹی ٹی وی سے مذاکرات ہوئے ہیں وہ کوئی گڈ فیتھ نیگوشیشن نہیں تھی. بہرحال اب حالات فرق ہیں, تو اگر اس میں کوئی راستہ نکلتا ہے وہ پارلیمان نہیں نکالنا ہوگا. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کے مرضی کے بغیر اور ایک کنسنسس کریٹ کیے بغیر ملک میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو ہم عباس ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اپوزیشن کو بریفنگ دی گئی, اور ساتھ میں پی ڈی ایم اور جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہمیں نظر آئے گی آنے والے دنوں میں. عباسی صاحب, پی ڈی ایم کی بھی ملاقات ہوئی آج, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی بیٹھ کے گفتگو ہوئی. کیا کوئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں سر؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں, بیکاز اجلاس کے بعد کافی تفصیل سے دوسری ملاقات بھی ہوئی ہے. جی, پی ڈی ایم کا اجلاس جو تھا وہ ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی پارٹی لیڈرز کی سیٹرڈے کو, اور اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک 4 میجر ریلیز کریں گے صوبائی دارالحکومتوں میں, اور اس کے بعد ریلیز یا جلسے؟ نہیں, ریلیز ہیں, یہ ریلیز ہیں مہنگائی کے خلاف, جہاں مرکزی لیڈرشپ بھی شریک ہوگی. اس سے پہلے مقامی سطح پر ہوتی نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر ایک مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف. اور اسلام آباد اس وقت ایشو مہنگائی ہے. صحیح ہے. اور سر اسلام آباد پہنچ کے دھرنا بھی ہو جائے گا یا صرف لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں, یہ ریلی یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کیا اس کے محرکات ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک لانگ مارچ ہوگا. آپ ہمیشہ کریٹ کیے رکھیں گے. آپ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے, بہرحال ہم بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں. کمٹمنٹ کرنے کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں. کمٹمنٹ ہے, دیکھیں ہر چیز ہر تحریک کو ایک بلڈ اپ کیا جاتا ہے. تو آج مہنگائی کا ایشو ہے جو سب سے عوام کے دل کے قریب ہے, تو اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور اسی سے پبلک موبلائزیشن ہوتی ہے. اور سر جو آج پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی ملاقات ہوئی اسی حوالے سے؟ نہیں, آج پوری پارلیمنٹری اپوزیشن جو ہے سینٹ میں اور قومی تمام جماعتوں کی جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے وہ موجود تھی, اور اس میں 2-3 چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں جس کو پریس کانفرنس میں ذکر بھی کر دیا گیا ہے. ایک تو جو نیب آرڈیننسز ہیں ان کے خلاف جو لیگل چیلنج ہے, اور سینٹ کے اندر جب وہ لے ہو جائیں گے تو ان کو وہاں پر چیلنج کیا جائے گا, تو یہ پالیسی طے ہوئی. دوسرا, جو جوائنٹ سٹنگ حکومت ایک چوری چھپے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے خلاف بھی ایک جامع پالیسی بنائی گئی ہے. یہ 2 میجر ایشوز ہیں جو آج ڈسکس ہوئے, اور اس پر ایک حکمت عملی بنائی گئی. بس سر, تو یہی ہے کہ آپ نے لیجسلیشن کو کاؤنٹر کرنا ہے کس طرح اسمبلی کے اندر؟ جی, یہ لیجسلیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک شبخون مارا جا رہا ہے جمہوریت پر اور ایک پورے ایک نظام پر. تو ایک تو کورٹ میں چیلنج ہے اور ایک پارلیمنٹ کے اندر چیلنج ہے. بٹ سر, یہ جو بہت سی گفتگو آج کل ہو رہی تھی کہ نو کانفیڈنس موو کی بھی بات ہو رہی ہے, ایک طرف مہنگائی ہے, دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں اپوزیشن میں بہت سے یہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ لوگ کوئی نو کانفیڈنس موو پنجاب میں, سینٹر میں, اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے؟ نہیں, پلان تو دیکھیں, یہ تو ابھی آج کا فیصلہ ہے نا کہ جو امیڈیٹ فیوچر میں ہو رہا ہے, جو اس ہفتے ہو رہا ہے. نو کانفیڈنس کا جو موو ہے اس کو دیکھا جائے گا, اسیس کیا جائے گا.
نو کانفیڈنس موو صرف برائے نو کانفیڈنس نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اس کو بھی اسیس کرے گی، وہ بھی کارڈز پہ ہے، ایجنڈا پہ ہے۔ کب کریں گے سر آپ اسیس؟ کر رہے ہیں، یہ نہ ہونا سر 2 سال گزر جائے، الیکشن آ نہیں جائے پھر دو آپ سال کہیں گے نہیں گزرتے، ہم آپ کی کوئی پارلیمانی جمہوریت سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں۔ پارلیمانی جمہوریت عددی برتری پہ ہوتی ہے، تو حکومت کی عددی برتری قومی اسمبلی میں 7 ممبرز کی ہے، تو اگر اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو برتری ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو حالات کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور سر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کوئی پی ڈی ایم کا رویہ نرم ہوا ہے؟ خورشید شاہ صاحب کے آج کل جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان سے لگتا ہے کہ جیسے there's still hope, there's a way back۔ یہ ایشو نہ صرف پی ڈی ایم میں ڈسکس ہوا ہے، نہ آج کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے، یہ ٹاک شوز میں، یہ آپ ٹی وی اینکرز کا ایشو ہے، یہ سیاست کا ایشو نہیں ہے۔ صحیح ہے سر۔ سر ٹی ایل پی کا تو پھر ایشو ہوگا آپ لوگوں کے لیے، کیا اپوزیشن جو آج اکٹھی بیٹھی تو معاہدے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا کہ کس طرح آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے، نہیں کریں گے؟ جی پارلیمنٹ میں کریں گے، یہ ایشو عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور کیسے یہ معاملہ ہوا، کیونکہ پورا پاکستان اس سے ڈسٹرب ہوا ہے، ایک سیکیورٹی سچویشن پیدا ہوئی، اور حکومت نے خود ہی ایک تنظیم کو پہلے کالعدم قرار دیا، پھر خود ہی ختم کر دیا۔ بٹ آپ کیسے ہائی لائٹ کریں گے سر اس کو؟ یہ پارلیمان میں ڈسکشن ہوتی ہے نا۔ نہیں آپ لوگ کوشش کریں گے، ان کی تو بالکل کوشش، جی ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو۔ ہم نے یہ کہا ہے، دیکھیے اس وقت بڑا ایشو مہنگائی ہے، جو امیڈیٹ ایشو ہے ملک کا مہنگائی کا ہے، تو سب سے پہلے اس پر ڈیبیٹ ہونی ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک ایشو ہے ٹی ایل پی کا جس پر بحث ہونا ضروری ہے کہ حقائق عوام کے سامنے آئیں۔ سر ڈسکا کی رپورٹ بھی آئی ہے، جی اس کے اوپر اب پاکستان مسلم لیگ نواز کیا سوچ رہی ہے، یا کیا آپ پلان کرتے ہیں، کیا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، یا جیسے آپ نے کہا کہ بس اس وقت سارا زور مہنگائی پہ ہی ہے؟ جی کل ایک 40 منٹ کی ٹیلی وائز پریس کانفرنس کی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے۔ جی پارلیمنٹ میں اس کا کوئی عمل دخل ہے نہیں، بات تو ہونی چاہیے کیونکہ یہ پارلیمان کے الیکشن کی بات ہے۔ یہ ایشو ہے آج ای سی پی کا کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای سی پی سے بڑھ کر آج ملک کی عدلیہ کا امتحان ہے، کیونکہ ایک تو ایک عام الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہو، موقع پر کسی نے کوئی بیلٹ باکس اٹھا لیا ہو، کسی نے، یہاں پر حکومت نے سازش کر کے، اس کے سب ریکارڈ موجود ہے کہ اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا باقاعدہ میٹنگز ہوئیں کہ کیسے الیکشن چوری کیا جائے گا، یہ سب ریکارڈ اس 133 صفحے کی رپورٹ میں موجود ہے۔ تو آج عدلیہ کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ جب ایک حکومت خود الیکشن چوری کر رہی ہو تو یہ معاملہ الیکشن ایکٹ سے آگے چلا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے بہت اپنا کام کرے، لیکن ان کے پرویو سے بھی ایک بڑی بات ہے کہ ملک کا جو آئین ہے، جو آرٹیکل 2 میں لے جائیں، بٹ اور یو وانٹ کہ وہ خود سو موٹو نوٹس دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو اختیارات ہیں، انہوں نے استعمال بھی کیے ہیں، اور استعمال کیے، ابھی ریسنٹلی استعمال کیے کراچی میں ایک بلڈنگ گرانے کے لیے، اس سے پہلے شادی گھر گرانے کے لیے کیے تھے، اسپتالوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کیے ہیں، ڈیم بنانے کے لیے بھی کیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ان سب ایشو سے بڑا ایشو ہے کہ منظم طور پر ایک حکومت نے سازش کر کے، میٹنگ کر کے، پلاننگ کر کے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی، اس میں 20 پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے، باقاعدہ تیاری ہوئی کہ ہم نے کس طرح پولنگ کو سلو کرنا ہے، کس طرح ایڈمنسٹریشن کی مدد کرنی ہے، پولیس کو اجازت دینی ہے کہ ہراساں کر سکے ووٹرز کو، تو پوری ایک سازش اس میں رپورٹ میں نظر آتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ جو لاہور میں اب بائی الیکشن آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے اس میں بھی اس طرح کا کوئی وہ کوشش کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو چور ہمیشہ ڈاکہ ڈالتا ہے، چور کو جہاں موقع ملے گا، یہاں پر ڈاکہ ڈالا گیا، الیکشن جیت کے پھر ہم نے پوری کوشش کی، الیکشن کمیشن مجبور ہوا، پھر الیکشن کرائے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی۔ تو یہ جو الیکشن میں جو چوری ہوتی ہے وہ صرف بیلٹ باکس پہ نہیں ہوتی، آپ اس کو پڑھیں نا، باقاعدہ پورے پریزائڈنگ افسر اکٹھے کیے گئے، ڈی اے سی کے گھر، اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا کے گھر میں اکٹھے ہوئے پریزائڈنگ آفیسرز، جو کیونکہ وہ سارے ایجوکیشن کے ہوتے ہیں، جو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز تھے، انہوں نے پھر میٹنگ کی ڈگری کالج ڈسکا کے اندر پرنسپل کے دفتر میں،
اور ان کو باقاعدہ ہدایات دی کہ آپ نے ڈسکا شہر میں 25% اوپر پولنگ نہیں ہونے دینی، آپ نے حکومت کی مدد کرنی ہے، آپ نے جو انتظامیہ کو کھلا اختیار دینا، جو مرضی کرتے رہیں، پولیس انٹرفیئر کرے گی، آپ نے ادھر کچھ نہیں کرنا، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا، پولیس انتظامیہ جو مرضی کرتی رہے۔ پھر جو لیڈی پریزائڈنگ آفیسر، ان کی علیحدہ میٹنگ کرائی گئی، وہ جا کر پھر میٹنگ ہوئی، وہاں پر یہ ہدایات دی گئیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ عام الیکشن میں انٹرفیئرنس سے بڑھ کر ہیں۔ سر کراچی میں بھی آپ لوگ ایک الیکشن ہارے، وہاں بھی اس طرح کے کچھ شاید خدشہ تھا آپ لوگوں کو کہ وہاں بھی اسی طرح کی دھاندلی ہوئی ہے؟ میں تو آئی وٹنس ہوں اس کا۔ تو سر وہاں کیوں نہیں، کراچی میں ایسی کیوں نہیں رپورٹ آتی تھی تفصیل سے کہ وہاں کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن اس کو رپورٹ بنانی چاہیے۔ نہیں تو بٹ کانٹ یو آسک فار اٹ؟ ہم نے لکھا ہوا ہے، ہم نے پٹیشن دی ہوئی ہے۔ نہیں بٹ آپ کی پٹیشن تو وہ ٹریبیونل میں ہوگی نا سر۔ یہ جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ بنائی ہے، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ڈسکا میں ان کو یہ سب کچھ نظر آ گیا، رائٹلی سو، کراچی میں کیوں نہیں نظر آتا؟ جی کراچی میں وہاں طریقہ کار مختلف تھا، لیکن وہاں بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ یہاں تو طریقہ کار مختلف تھا نا، ہر حکومت کا اپنا طریقہ ہے۔ مطلب کہ پی ڈی پی آپ کہہ رہے ہیں زیادہ منظم ہوں گے، کراچی میں زیادہ منظم ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پر تو ایک بڑے بھونڈے طریقے سے 20 افسر اٹھا لیے گئے، ان کو پولیس اسٹیشنوں میں رکھا گیا، وہ ڈی ایس پی کے دفتر میں بیٹھے رہے، پھر 7 گھنٹے ایک بلڈنگ میں رہے، وہاں سے پولیس کی اسکارٹ میں ان کو صبح لے جایا گیا ریٹرننگ افسر کے پاس۔ تو سر آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیسک مسئلہ لیک آف ایکسپیرینس ہے، کہ ان کو دھاندلی بھی ٹھیک کرنی نہیں آتی، اس لیے ڈسکا میں اتنا کچھ پتہ چل گیا۔ کراچی میں اگر ڈھونڈنے کو آپ نکلیں گے تو زیادہ مشکل ہوگا۔ جی بزدار صاحب سے یہی توقع کر سکتے تھے جو ہوئی ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے تھے۔ نہیں سر بٹ دیکھیں نا، تو پھر دیٹ مینس کہ الیکشن کمیشن کو بھی جو زیادہ صرف بھونڈے طریقے سے ریگنگ ہوئی ہوتی ہے صرف وہ نظر آتی ہے، جو سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ان کو بھی تجربہ چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی زیادہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو کراچی میں ہو وہ بڑا واضح ہے کہ کوئی جگہ بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ دور نہیں تھی ریٹرننگ۔ میں خود وہاں موجود تھا، اور وہاں پر رات کے 2 بجے بھی ابھی پریزائڈنگ افسر آ رہے تھے، میرے سامنے لوگ آئے ہیں۔ نہیں سر یہی تو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں نا، پھر ڈسکا میں اتنا شور مچ گیا، باقی جگہوں میں پتہ ہی نہیں وہاں بھی اللہ کرے وہاں بھی جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کر کے حالات۔ So you're just counting on the ECP and the courts to do everything؟ جی اور میں کس پہ کاؤنٹ کروں، میں خود تو نہیں بنا سکتا نا۔ سر مہنگائی پہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہی کچھ کریں گے، اور نہیں لوگ نہیں کریں گے، ہم کر رہے ہیں، اس میں لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے سر اپریسیشن کے لیے آپ لوگ یہ ریلیز کر رہے ہیں۔ جی لوگ تکلیف دیکھیں، لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر، اس سے پہلے اگر حالات اتنے بگڑ جائیں کہ لوگ سڑک پہ آ جائیں، پھر معاملہ بنتا نہیں ہے، پھر ملک میں جمہوریت نہیں رہے گی۔ تو آج ہر شخص پریشان ہے، آپ سڑک پہ جائیں، لیکن ہر شخص نے زندگی بھی گزارنی ہے، وہ جا کے محنت کریں گے اور کمائیں گے کہ اپنے بچوں کی پیٹ بھر سکیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ صبر کا پیمانہ، اللہ نہ کرے وہاں پہ پہنچیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ نہ پلیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یہی جو رپورٹ ڈسکا کے بائی الیکشن کے حوالے سے ای سی پی نے جاری کیا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے این اے 75 ڈسکا کے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور اس میں جو بے ضابطگیاں ہوئی تھیں اس کے حوالے سے انکوائری رپورٹ جو سامنے آئی ہے۔ فروری 2021 کے اندر ڈسکا کے اندر ضمنی انتخاب ہوا، پولنگ کے بعد 20 کے قریب جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ لاپتہ ہو گئے، اور شہر کے مختلف مقامات کے اوپر امن و امان کی جو صورتحال تھی اس کے بگڑنے کی بھی میڈیا رپورٹ سامنے آئی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے تب یہ فیصلہ کیا کہ جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کو کالعدم قرار دیا اور ایک نیا الیکشن انہوں نے وہاں کروانے کا حکم دیا۔ مگر اب اسی حوالے سے ان کی جو الیکشن کمیشن نے پنجاب الیکشن کمشنر کو رپورٹ کا کہا تھا، وہ انکوائری رپورٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور اسی حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے، پولیس افسرز
اور جو مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے. ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ رپورٹ کے مطابق ثابت ہو گیا ہے. دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ انتخابی عملے کو غیر قانونی احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے. ان کو یہ احکامات دینے کے لیے جو اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا ہے اس کی رہائش گاہ پر بلایا گیا. وہاں کئی اجلاس ہوئے اس حوالے سے. اور پولنگ کے روز تصادم اور فائرنگ کے جو واقعات ہوئے ان کو روکنے کے لیے پولیس نے کوئی قدم نہیں لیا، بلکہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ ایک پلان کے مطابق اپنے پولنگ سٹیشنز سے سیالکوٹ پہنچے اور 7 گھنٹے سے زائد کے لیے وہ کسی نامعلوم جو ایک علاقہ تھا وہاں رہے. سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد رحیم خان صاحب. یہ ایک ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی اسد صاحب، یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے آبویسلی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جو تفصیلات اخبارات میں بھی ہیں، تو بہت مطلب کہ ایک خوفناک سا منظر سامنے آتا ہے کہ کہ اتنے غیر قانونی احکامات دیے گئے، عملے نے ان کو فالو کرنے کی بھی کوشش کی، پولیس بھی انوالو تھی، پولنگ سٹاف بھی انوالو تھا. پر سر یہ آپ بتائیں کہ اس سے یہ ہیڈ لائنز تو کریٹ ہو گئی، بٹ آگے کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی ٹھوس قدم لے بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می عارفہ صاحبہ. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ بہت ہی افسوسناک نتائج ہیں، یہ جو فائنڈنگز ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ ایجوکیشن افسران سے، بیوروکریسی سے، پولیس تک تمام ریاستی نمائندے، چلیں اگر تمام ریاستی نمائندے نہیں تو رپورٹ یہ ضرور واضح کرتی ہے کہ ان کی اکثریت اس طرح کی دھاندلی میں ملوث تھی، چاہے براہ راست ہو چاہے انڈائریکٹلی ہو. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ٹھوس اقدامات لیے جا سکتے ہیں، بغیر کسی شک کے قانون الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھرپور اختیارات دیتا ہے. بلکہ اب اگر ان کا ایک یہ حوالہ بھی لیا جائے تو 193 اور 190 میں جو اس کی شق ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے، یعنی وہ قانون جو کہ پچھلی حکومت نے جس کے ذریعے تمام انتخابی قوانین کو کنسولیڈیٹ کیا تھا، آپ سیکشن 190 اور سیکشن 193 میں پڑھیں گی کہ کسی ایک افسر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ تمام اختیارات ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے کہ وہ سول کورٹ یا کرمنل کورٹ کے پاورز ایکسرسائز کر سکتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی اوفینسز ہیں جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جن کا ذکر کیا ہوا ہے، جن کا انتخابات سے تعلق ہے، ان کو ایک سیشنز جج ٹرائی کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای سی پی جی معاف کریے گا اسد صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. سو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سیشنز کورٹ کے پاس یہ بھیج سکتے ہیں معاملے، یا وہ خود اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں؟ دونوں یہ ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن وچ اوفینس. تو جو اوفینسز کی اکثریت ہے ان کو سیشنز جج ٹرائی کر سکتا ہے، سیشنز جج کے سامنے مقدمے کی سماعت ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے افسران کو بھی کچھ اوفینسز کے متعلق ان کو سول اور کرمنل کورٹ کے اختیارات ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا عارفہ صاحبہ کہ پچھلے کچھ ہفتوں ای سی پی نے یہ کہا کہ ہم ایک اوپن کورٹ میں اس رپورٹ کی ہیئرنگ کرانا چاہتے ہیں. تو یہ تمام جو اقدامات ہیں وہ بالکل لیے جا سکتے ہیں. اور اس سے یہ بھی چیز جڑی ہوئی ہے، آپ اگر دیکھیں گی 184، 187، 188 جو شق ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے، وہ ان لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں جن کا نام اس رپورٹ میں لیا گیا ہے. تو بے شک آپ کے یہ ڈی ای اوز ہوں، باقی آپ کے افسران ہوں، جو بھی اشخاص اپنے سرکاری فرائض انجام دیتے ہوئے انہی ڈیوٹیز کی خلاف ورزی کر رہا ہو، وہ 2 سال کی قید اس کو ہو سکتی ہے. اٹ از اپ ٹو 2 years پانشمنٹ. اور یہ ای سی پی جو سزا دے سکتا ہے، آپ اس کا ذکر کریں. سیشنز کورٹ میں تو آبویسلی وہ یا یہ قانون کے اندر اسپیسیفائی ہے کہ اس قسم کے جو جرائم ہیں یا ایلیگل ایکٹس ہیں، میں اس میں وضاحت کروں عارفہ صاحبہ، یہ کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے، یہ خصوصی قانون ہے. تو اس خصوصی قانون میں پنشمنٹس پہلے سے ہی انہوں نے ڈیلینیٹ کی ہوئی ہیں، اور سرکاری افسران کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی وائلیٹ کر رہے ہیں تو ود ان دس لا آپ کو 2 سال قید ہو سکتی ہے.
اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ آبویسلی آپ 2017 کا جو قانون ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک ہی جنرل الیکشن ہوا 2018 کا، پھر بائی الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں، پر کیا ماضی کے اندر جو پرانے قوانین تھے ان کے اندر ان میں بھی کیا اس طرح کے پاورز دیے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کو، اور کیا کوئی اس طرح کے اگزامپلز ہیں جہاں الیکشن کمیشن نے اس طرح کی بے ضابطگیوں کا یا اس طرح کا جو اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو ان کو سزا بھی دی ہے؟ جی، اس پہ کچھ آپ کو ایگزامپلز مل جاتی ہیں جہاں الیکشن کمیشن کے افسران کے، الیکشن کمیشن تو نہیں کہنا چاہیے، جو اس طرح کے افسران ہیں ان کے متعلق سٹرکچرز دیے گئے ہیں، ان کے خلاف ڈائریکٹیوز دیے گئے ہیں، لیکن اکثر یہی ہم نے دیکھا کہ مستقبل کی بات کی جاتی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اب کیونکہ آپ کے پاس کنسولیڈیٹڈ قانون ہے تو امید یہ ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ سامنے رکھیں اور اس میں سزائیں ہونی چاہیے اس رپورٹ کی روشنی میں۔ نہیں اسد صاحب، یہ مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے قوانین میں گنجائش موجود نہیں تھی، الیکشن کمیشن کے پاس پاورز نہیں تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ گنجائش تھی، میں صرف یہ اس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اب ڈفرنس یہ ہے عارفہ صاحبہ کہ آپ نے ان تمام قوانین کو کنسولیڈیٹ کر دیا۔ پہلے جو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی تھی، چاہے آپ سول اور کرمنل کے اوور لیپ کو دیکھیں، چاہے آپ اسپیشل الیکٹورل لاز کو دیکھیں، پرویز مشرف کے دور میں جو 2002 میں ترامیم بھی آئی تھیں، بے تحاشا کنفیوژن ہوتی تھی کہ آپ اس کو کس دائرہ اختیار میں یا کس جورسڈکشن میں اس طرح کے اوفینسز کو ٹرائی کریں۔ الیکشن ایکٹ 2017 نے آپ کی زندگی کو آسان کر دیا ہے، اوفینسز بھی درج ہیں، سزائیں بھی درج ہیں، کون افسران ان کو ٹرائی کریں گے وہ بھی درج ہے، تو اس لیے میرے خیال سے زیادہ امید ہونی چاہیے کہ اس بار ایکشن لیا جائے گا یا لیا جانا چاہیے۔ اور اسد صاحب، کیا ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ صرف ایک کیس کے اندر ایکشن لیا جائے یا ایک تو دو سوال، سوری ویری کوئکلی، کہ ایک تو یہ ریگولرلی ہم اس طرح کے ایکشنز دیکھیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا ابھی بھی کوئی مسائل ہیں ہمارے الیکشنز کے اندر کہ ہمیں صرف بائی الیکشن کے اندر ہی یہ بے ضابطگیاں ای سی پی کو نظر آتی ہیں، یا جنرل الیکشن ایسے آن سچ اے میس اسکیل کہ وہ دیکھ نہیں پاتے؟ جی، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ بڑی ایک آئرونک چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہی سیاسی جماعت جس نے کہا کہ 4 حلقوں کو کھولو، اور جس طرح آپ انہی حلقوں کو پروب کرتے گئے تو الیکشن کمیشن کا جو ماضی میں بیانیہ تھا کہ یہاں دھاندلی نہیں ہوئی وہ غلط ثابت ہوا، وہاں بالکل دھاندلی ہوئی۔ اور ناصر الملک صاحب کی رپورٹ میں حالانکہ انہوں نے اوور آل ایگزونریٹ کر دیا تھا مشینری کو، اس میں بھی کچھ سیکشنز ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ کمزوریاں ہیں۔ 100% جی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، لیکن جب وہی سیاسی جماعت جب سرکاری اپیریٹس کو سنبھال لیتی ہے اور انہی ایریگولیرٹیز کو پرپیچویٹ کرتی ہے تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آپ جب بنیادی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو اس میں نیک نیتی کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا۔ وہاں نئی کابینہ جو ہے، نئی حکومت چیف منسٹر کے الیکٹ ہونے کے بعد اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ روز جو نئی 14 رکنی کابینہ ہے اس نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف 3 نئے چہرے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں کیبنٹ کے اندر، جبکہ جو 11 صوبائی وزراء ہیں وہ وہی ہیں جو جام کمال صاحب کی کیبنٹ کا بھی حصہ تھے۔ تاہم پی ٹی آئی کے سینئر صوبائی رہنما یار محمد رند صاحب جو ہیں وہ نئی کابینہ کا حصہ نہیں بنے، اور انہوں نے جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں بھی حصہ نہیں لیا۔ اس سے پہلے جب چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہ اطلاع آئی تھی کہ وہ شاید انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے اعلان بھی ہوا تھا، مگر بعد میں انہوں نے عبدالقدوس بزنجو کی حمایت کا اعلان کیا، اور الیکشن کے اندر سچ جو وہ
اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کر رہے تھے وہ نہیں کیا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شاہد رند صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, زیادہ تر پرانے چہرے ہی سامنے آئے سوائے یار محمد رند صاحب کے. از ہی این امپورٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسیپشن کہ وہ نئی کابینہ کا حصہ نہیں بنے؟ کیا کوئی ناراضگی ہے؟ دیکھیں بظاہر تو ناراضگی نہیں ہے, لیکن جو انتہائی دلچسپ بات ہے عارفہ کہ اس کابینہ کے ڈیسیجن سے ایک روز قبل سردار یار محمد رند کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں وہ بحیثیت جو ان کے پاس وفاق میں بھی ایک عہدہ ہے معاون خصوصی کا, اس کا استعفیٰ دینے کے لیے گئے تھے, جسے قبول کرنے سے وزیر اعظم نے انکار کر دیا تھا, اور انہیں نہ صرف وفاق میں بلکہ صوبے میں بھی کام جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی. لیکن ملاقات کے 48 گھنٹوں کے بعد جب بلوچستان کی صوبائی کابینہ نے حلف اٹھایا تو اس میں ایک چیز دیکھی گئی کہ سردار یار محمد رند اس کابینہ کا حصہ نہیں ہے. اس کے بعد جب میڈیا سے انہوں نے بات کی, انہوں نے بتایا کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی. لیکن عارفہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے سر کس چیز کی مشاورت نہیں کی گئی کہ نئی کابینہ کے اندر کون کس کو ڈال رہے ہیں؟ کس چیز کی مشاورت کی انہوں نے شکایت کی سر؟ دیکھیں ان کا جو موقف ہے کہ بلوچستان کی صوبائی کابینہ میں پاکستان تحریک انصاف سے جو نام لیے گئے ہیں اس کے متعلق بحیثیت پارلیمانی لیڈر انہیں مشاورت کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی, پرویز خٹک اور قدوس بزنجو نے. تاہم تینوں نے ان سے مشاورت نہیں کی, اور اس کے بعد کابینہ میں جن پی ٹی آئی کے نئے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان میں 2 وزراء اور 1 ایڈوائزر ہیں. سردار یار محمد رند, عمر جمالی, بی بی فریدہ اور بابر موسیٰ خیل چاروں اس تقریب برداری میں شریک نہیں ہوئے. سردار یار محمد رند آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. آج بھی انہوں نے بی اے پی کے ان اراکین سے اور اے این پی کے اراکین سے ملاقات کی ہے جنہیں کابینہ میں ڈیو شیئر نہیں ملا ہے. تو آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں, لیکن اس سے سب سے اہم بات عارفہ کیبنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جن 3 خواتین کو اس ساری مہم کے دوران بی اے پی کا جو ڈیسیڈنٹ گروپ اس وقت کا تھا وہ انہیں بلوچی میں ایک لفظ کہتے ہیں شیرزال, ایک خاتون شیر کی مانند. تو جن 3 خواتین کو شیر کی طرح ڈکلیئر کیا جا رہا تھا ان تینوں کو بھی کابینہ میں کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا, جس پر بشرا رند اور ماجبین شیران نے اپنے تحفظات باقاعدہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے ظاہر کیے. آنے والے دنوں میں یہ چیلنج ابھی اور ابھرے گا کیونکہ محکموں کی تقسیم ابھی تک رہتی ہے. ممکن ہے ایک اور فیز ناراضگیوں کا ہمیں بلوچستان میں نظر آئے گا جب محکمے تقسیم ہو جائیں گے. رند صاحب, تو یہ جو آپ بات کریں کہ جب محکمے اناؤنس ہوں گے تو کیا یہ ناراضگی صرف پی ٹی آئی اور باپ کے ممبرز کی ہی زیادہ تر دیکھنے میں ہوگی؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں اور بزنجو صاحب ان کو میٹ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں ناراض کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور بلوچستان میں ناراضگی جو ہے نا کیبنٹ اور منسٹری اور ڈپارٹمنٹ پر ہوتی ہے. بلوچستان میں 5 سے 6 محکمے بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں, جس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے علاوہ فنانس ہے, CNW ہے, ایگریکلچر ہے, ایریگیشن ہے, اور مائنز اینڈ منرلز اینڈ ایکسائز ہے. ہر منسٹر یا ہر ایم پی اے کی منسٹر بننے کے بعد یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان 5 سے 6 محکموں میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرے. 14 لوگوں میں سے 6 لوگوں کو یا 7 لوگوں کو ہی قدوس بزنجو خوش کر سکیں گے, باقی لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ جو بھی تحریک عدم اعتماد تھی وہ بلوچستان کے عوام کی کسی اجتماعی مفاد کے لیے نہیں تھی. یہ چند افراد کا ڈیزائن کردہ ایک کھیل تھا, اور اس میں اب آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی جائیں گی. کابینہ کی تشکیل سے ہی اختلافات سامنے آ چکے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے گو کہ ایک منسٹری ایکسیپٹ کر لی ہے, کل ان کے وزیر نے حلف بھی اٹھایا, لیکن آج ان کے پارلیمانی لیڈر نے سردار یار محمد رند سے ملاقات کی ہے جو بہت معنی خیز ہے, کیونکہ اس سے قبل اے این پی کے پاس کم از کم ایک منسٹری, ایک ایڈوائزر کی پوسٹ تھی, اور اس کے علاوہ پارلیمانی سیکٹری بھی ان کے پاس تھے. تو اب انہیں صرف ایک وزارت دی گئی ہے. ان کے 4 اراکین ہیں. سردار یار محمد رند کے ساتھ اگر 4 اراکین اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آزاد بینچوں پر بیٹھنے کی اگر کوئی درخواست دے دی تو قدوس بزنجو جنہوں نے 39 ووٹ حاصل کیے ہیں, تو 4 اراکین تو سیدھا پی ٹی آئی کے اس وقت ان سے مائنس ہو سکتے ہیں, جس کے بعد ان کی اسٹرینتھ 35 پر آ جائے گی, اور 33 نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں چیف منسٹر کو. تو بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ اگر سردار یار محمد رند, ابھی یہ بات اگر اور مفروضوں پر ہے, اگر وہ 4 اراکین کے ساتھ آزاد بینچوں پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں
تو قدوس بزنجو کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ سر. آپ کی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.